बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया यूनिट कम्युनिटी मेडिसिन का शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से है। आप कम्युनिकेबल डिजीज़ आजकल पढ़ रहे हैं, डॉक्टर आफ्ताब आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकती हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ भी उनको बोलते हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये वो हैं जो एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होती हैं। सो आइए हम देखते हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं और क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को क्रॉनिक डिजीज़ की कैटेगरी में हम शामिल करते हैं। तो आमतौर पे क्रॉनिक डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ऑल्टरनेटली यूज़ किया जाता है इन टर्म्स को, लेकिन याद रखिए कि जो क्रॉनिक डिजीज़ की टर्म है ये एक बड़ी टर्म है, वाइडर टर्म है। तमाम क्रॉनिक डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल नहीं होती, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ भी क्रॉनिक फेज़ में चली जाती है, लेकिन तमाम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो क्रॉनिक होती हैं। तो क्रॉनिक आप जानते हैं वो बीमारियां हैं जो लंबी ड्यूरेशन के लिए चलती हैं, उनको क्रॉनिक बोल देते हैं। और जो शॉर्टर ड्यूरेशन की होती हैं वो नॉन क्रॉनिक या एक्यूट मैनिफेस्टेशन के साथ ज़ाहिर होती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ की एक सब कैटेगरी है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये आम तौर पे लंबी ड्यूरेशन की होती हैं और ये पैदा होती हैं ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स से की वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। अब आप ये देखिए कि हम मल्टीपल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसमें जेनेटिक भी हैं, फिजियोलॉजिकल भी हैं, एनवायरमेंटल भी हैं और बिहेवियरल भी हैं। और ये फैक्टर्स जो हैं ये इनमें से कोई भी अकेला एक जो है अपने आप में कोई भी एक फैक्टर ऑन इट सेल्फ बायस नहीं बनता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। आमतौर पे इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जिसमें बहुत से फैक्टर्स मिल के बायस बनते हैं उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो जो मेन, वैसे तो बहुत सी हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो, लेकिन इसमें मेन बड़ी कैटेगरीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं। जो कार्डियोवास्कुलर आप जानते हैं जो हार्ट और उससे रिलेटेड हैं और वेसल्स से रिलेटेड हैं। इसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक जो होता है वो हो सकता है। अच्छा, फिर अगली कैटेगरी जो बड़ी मेन टाइप है एनसीडीज़ की या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, वो कैंसर्स हैं। फिर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं कुछ, जैसे कि सीओपीडी होता है, फिर क्रॉनिक एस्थमा होता है। ये भी एक बड़ी कैटेगरी या बड़ी टाइप है एनसीडीज़ की। और चौथी बड़ी टाइप जो है एनसीडीज़ की वो डायबिटीज़ है। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सी होती हैं एनसीडीज़, लेकिन ये चार बड़ी टाइप्स हैं। और ये चार बड़ी टाइप्स इसलिए अहम हैं क्योंकि इनकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है, और बहुत सी जो मोर्टेलिटी एनसीडीज़ की है वो इन्हीं चार कैटेगरीज की वजह से है। अच्छा, जो एक आम तौर पे मिसकंसेप्शन है कि जो डेवलपिंग या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें हमारा मुल्क भी शामिल है, कि यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उनका बोझ ज़्यादा है, उनका बर्डन ज़्यादा है, और उनकी वजह से पैदा होने वाली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। और मिसकंसेप्शन ये है, मिथ ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनकी एग्जांपल्स की हमने बात की अभी कि जी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कैंसर और डायबिटीज़, मिथ ये है कि ये डेवलप्ड वर्ल्ड की तरक्की याफ्ता ममालिक की बीमारियां हैं। हमारे यहाँ तो जो इन्फेक्शस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वही ज़्यादा अहम हैं। तो ऐसा नहीं है, जो बल्कि इसके उलट है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये भी बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह ये भी हमारे यहाँ ही या हमारे जैसे मुल्कों में जो डेवलपिंग या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा हैं। और इनफैक्ट ये डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट करती हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो गरीब ममालिक में और तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को
یہ ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹ کرتی ہیں، اور جو این سی ڈیز کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں ساری دنیا میں، ان کا 3/4 حصہ یا 75% جو ہے وہ لو اور مڈل انکم کنٹریز میں ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، ان کا بوجھ یا ان کا برڈن جو نان ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ کتنا ہے؟ 75% جو ڈیتھس ٹوٹل این سی ڈیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں وہ ان ممالک میں ہو رہی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ کتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں این سی ڈیز کی وجہ سے ساری دنیا میں، تو 32 ملین ہر سال، 32 ملین ہر سال اموات جو دنیا بھر میں این سی ڈیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایپیڈیمیولوجی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی پرابلم سٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ اتنا زور ہے، کیوں ان کو اتنا اہم جانا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان این سی ڈیز یا نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ہر سال جو ہے وہ تقریباً 40 ملین لوگ جو ہیں، کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں، 1-2 ملین، لیکن رفلی 40 ملین ایوری ایئر جو ہیں وہ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز دے کل آلموسٹ 40 ملین پیپل ایوری ایئر۔ 40 ملین، 1 ملین آپ جانتے ہیں 10 لاکھ ہوتا ہے، تو 40 ملین آپ دیکھیں۔ پھر یہ 71% جو ساری دنیا میں اموات ہوتی ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو ایٹریبیوٹ کی جا سکتی ہیں، اور ہر سال 15 ملین لوگ جو ہیں وہ این سی ڈی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جن کی ایج 30 سے 69 ایئرس کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ این سی ڈیز جو ہے وہ صرف بوڑھوں کو افیکٹ نہیں کرتی ہے، اوور 70s کی ہی بیماریاں اوور 70s کو ہی نہیں مارتی ہے، بلکہ یہ ریلیٹیولی ینگ لوگ یا بلکہ ینگ لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہر سال مرتے ہیں۔ دیٹ از 15 ملین پیپل ایوری ایئر جو 30 سے 69 ایئرس کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور ان یہ جو 30 سے 69 سال، 30 سے 69 ایئرس کے بیچ میں مرنے والے لوگ ہیں 15 ملین ہر سال میں، ان میں سے 85% جو ہیں وہ غریب یا ترقی پذیر ممالک میں سے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جیسے ممالک میں ہر سال کتنی زیادہ لوگ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے اس پہ فوکس کرنے کی، اس کو اہمیت دینے کی۔ اچھا، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز جو ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں سب سے زیادہ فیٹل ہیں، سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں امنگ این سی ڈیز، اور 17.9 ملین پیپل ہر سال جو ہیں وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کینسر کا نمبر آتا ہے 9 ملین لوگ ہر سال، پھر ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں جو کہ آلموسٹ 4 ملین ہر سال، اور فائنلی ڈائبٹیز۔ یہ 4 جو بڑی این سی ڈیز ہیں، 4 بڑی بیماریاں ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں، ان میں پھر ڈائبٹیز 1.6 ملین ایوری ایئر ڈائبٹیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 4 گروپ آف ڈیزیزز جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، کینسرز، ریسپریٹری ڈیزیزز اور ڈائبٹیز جو ہیں، یہ اوور 80% آف آل پریمیچور این سی ڈی ڈیتھس کا باعث بنتی ہیں۔ یہ 4 جو این سی ڈیز میں، یہ 4 بیماریاں جو بہت سی این سی ڈیز ہیں، ان میں یہ 4 این سی ڈیز 80% اموات کا باعث بنتی ہیں جو این سی ڈیز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اچھا، جو کچھ فیکٹرز ہیں ایسوسیٹڈ ود نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، ان میں ٹوبیکو سب سے اہم اور سب سے اوپر ہے، پھر فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے وہ اوبیسٹی اینڈ اوور ویٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر ہارمفل یوز آف الکوہل ہے، اور ان ہیلدی ڈائٹس ہیں جو ساری کی ساری انکریز کرتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے رسک کو۔ پھر ڈیٹیکشن اور اسکریننگ اینڈ ٹریٹمنٹ آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، اور اس کی پیلیٹیو کیئر۔ پیلیٹیو کیئر آپ جانتے ہیں کہ ہوتی ہے ٹو ریڈیوس دی
افیکٹس یا ریزیڈول ڈسیبلٹی یا جو اس کی پین ہے اس کو کیونکہ آپ اس کا کیور کوئی نہیں ہے عام طور پہ ان بیماریوں کا، تو پیلیٹیو کیئر ہی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اہم ایک جزو ہے رسپانس کا ٹو این سی ڈیز۔ اچھا، یہ ہم ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو کمیونٹی میڈیسن یا پبلک ہیلتھ ہے یہ پریونشن کے حوالے سے اہم ہے، پریونشن پہ زور دیتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہیں، جو انفیکشس ڈیزیز جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، تو وہاں پہ پریونشن کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ آپ پریونشن سے ہی بہت سی بیماریوں کو قابو کر سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے کمیونیکیبل ڈیزیز میں پڑھا ہوگا کہ وہ ای پی آئی ہے، اس میں کچھ ویکسینز دی جاتی ہیں، وہ ویکسینز جو ہیں وہ پریونٹ کرتی ہیں ڈیزیز کو ہونے سے، اور ان ویکسین کی وجہ سے آپ نے بہت سی کمیونیکیبل بیماریوں کا بوجھ کم کر دیا ہے، ان سے ہونے والی اموات کو بہت کم کر لیا ہے دنیا بھر میں۔ تو بات یہ ہے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز جب کہ ان کی وجہ سے ساری دنیا میں اتنی زیادہ لوگوں کی اموات ہوتی ہیں اور موربیڈٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا میں پھر غریب اور ترقی پذیر ممالک میں اتنی زیادہ ان کی وجہ سے موربیڈٹی اور مورٹیلٹی ہے، تو اس کی پریونشن پہ بھی فوکس کیا جائے، اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کمیونٹی میڈیسن میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی پرابلم اسٹیٹمنٹ تھی کہ کیوں اس کو دیکھنا اہم ہے، کتنا اس کا ڈیزیز برڈن کیا ہے، کتنا بوجھ ہے ساری دنیا میں، کس قدر موربیڈٹی اور مورٹیلٹی کا باعث بنتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں کون سی نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جو زیادہ مہلک ہیں، زیادہ فیٹل ہیں۔ تو اس میں چار ہم نے کیٹیگریز، چار بڑی این سی ڈیز کی بات کی ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو غریب ممالک یا ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ ان ڈیزیزز کی وجہ سے موربیڈٹی اور مورٹیلٹی جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو ڈیولپڈ ورلڈ۔ وہ کیوں ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ایک گرافک ہے، ایک میپ ہے دنیا کا، جس میں دکھایا گیا ہے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے جو کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں دنیا بھر میں، تو اس میں جو سارے ممالک ہیں ان کا کیا شیئر ہے ان ڈیتھس میں۔ تو یہ ڈیتھس پر 100,000 پاپولیشن بتائی گئی ہیں ڈیو ٹو نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان جو کلر کوڈنگ ہے، آپ اس کا لیفٹ باٹم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیجنڈ ہے اس کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کے کلر سے جب آپ میچ کریں نیچے آ جائیں تو وہ نیچے سے دوسرے نمبر پہ 701 سے 800 پر 100,000 جو ہیں وہ ڈیتھس ہوتی ہیں ڈیو ٹو نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں کہ ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک جو ہیں وہاں پہ ڈیتھس نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے جو یورپ کا ویسٹرن یورپ ہے اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور کینیڈا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیتھس جو ہیں وہ 400 سے کم ہیں پر 100,000 پاپولیشن، جبکہ غریب ممالک میں یہ کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ ایک میپ ہے، یہ 2015 کا یہ ڈیٹا ہے، WHO سے لیا گیا ہے۔ ہم بات کر چکے ہیں کہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کا بہت برڈن ہے، ڈیزیز برڈن بہت زیادہ ہے ساری دنیا میں، اسپیشلی ان ڈیولپنگ اینڈ نان ڈیولپڈ پارٹ آف دا ورلڈ۔ تو لو اور مڈل انکم کنٹریز میں اس کی وجہ سے موربیڈٹی اور مورٹیلٹی دونوں ہی بہت زیادہ ہے۔ تو دوسرا ایک اور متھ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں، یوزلی جو ڈائبیٹکس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ڈائبٹیز سے جو ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے، جو پرائمری کاز آف ڈیتھ جس کو ڈائبٹیز بولا جاتا ہے، یا پھر جس کو یا پھر جو کوئی کسی ہارٹ کے ایونٹ کی وجہ سے کارڈیوواسکولر ڈیزیز جو ہے، کوئی اسٹروک ہو گیا، کسی کو فالج ہو گیا اس کی وجہ سے مر گیا، یا پھر آپ کہیں کہ جی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو عام طور پہ یہ میتھ ہے کہ جی یہ بڑے بوڑھوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے، اولڈ ایج کے لوگوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے کہ جی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا برڈن جو ہے وہ بوڑھوں میں ہی زیادہ ہے۔ اگین یہ بات ایک متھ ہے، لوگ ہر ایج گروپ کے جو ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اور ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ 30 سے 69 ایئرز آف ایج کے جو لوگ ہیں وہ ہر سال کوئی 15 ملین لوگ جو اس ایج گروپ کے ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں،
اور ان میں بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک کا ہوتا ہے. تو آل ایج گروپس، تمام ریجنز کے اور تمام کنٹریز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں این سی ڈیز سے. کوئی بھی اس سے سیف نہیں ہے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. اچھا، عام طور پہ بوڑھوں کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. ینگ لوگوں میں بھی یہ موت کا باعث بنتی ہیں. اچھا، بچوں میں بھی ہوتا ہے، بچے بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا جی، اس کی جو بچے عام طور پہ کم 30 سال سے کم کے جو لوگ ہیں ان میں یہ کم دیکھنے میں آتی ہیں، بٹ ہو سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک جو ہوتی ہے وہ جو ڈائبٹیز کی ایک ٹائپ جو ہوتی ہے وہ بچوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے، جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے. اچھا جی، پھر آپ اس میں یہ دیکھیے کہ بے شک یہ 30 سال کے بعد جا کے ڈیولپ ہو رہی ہیں این سی ڈیز، لیکن جو رسک فیکٹرز اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، جو رسک فیکٹرز ہیں جن کے کمبینیشن کی وجہ سے یہ این سی ڈیز ہوتی ہیں، وہ رسک فیکٹر جو ہیں وہ بچپن سے ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں. بچپن سے ان کو ایکسپوجر شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ٹوبیکو یوز ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈولسنٹ ایج گروپ میں وہ پیریڈ جب ایک بچے سے ایک ایڈلٹ بن رہا ہوتا ہے انسان، اسی ایج گروپ میں ٹوبیکو کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے. سیم از ٹرو فار الکوہل، الکوہل کو ایکسپوجر بھی تب ہو جاتا ہے. اب جو فزیکل ان ایکٹیویٹی یا لیک آف ایکسرسائز جس کی وجہ سے ایکسیس ویٹ اور اوبیسٹی جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، وہ لیک آف ایکسرسائز یا لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بچپن سے ہی ہو جاتی ہے شروع. یہ جو رسک فیکٹر ہے لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی کا، یہ بچپن سے ہی اس سے ایکسپوجر ہو جاتا ہے. آج کل کے دور میں ود گیجٹس اور انڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں، ٹیلی ویژن اور موبائلز اینڈ ایوری تھنگ جو ہیں، اینڈ ویڈیو گیمز ایٹسٹرا، تو ان کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. تو یہ بچپن سے یہ شروع ہو جاتا ہے. پھر پلے گراؤنڈز نہیں ہیں آج کل کے، جو کہہ لیں آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو بچوں کو گھروں کے اندر تک محدود کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. تو بچپن سے ہی وہ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ان سے ایکسپوجر ہو جاتا ہے. اور بہت ہی اہم چیز وہ ہے ان ہیلدی ڈائٹس. جیسے جیسے گلوبلائزیشن اور پھر انڈسٹریلائزیشن، پھر اربنائزیشن ہو رہی ہے اور جو کنزیومرزم آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈائٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. آپ اپنے ہی بچپن سے اور آج کل کے بچوں کی ڈائٹس کا کمپیریزن کر لیں، تو آج کل جو کھایا جاتا ہے اسپیشلی جو فاسٹ فوڈ ہے اور جو باقی چیزیں ہیں، اور اس کو کمپیئر کریں آپ اپنے بچپن سے جب یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھی، کنزیومرزم اتنا نہیں تھا. دیر ور نو کے ایف سیز اور میکڈونلڈز اینڈ جو بھی آج کل ہوتا ہے ڈنکن ڈونٹس ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی، تو آپ گھر سے ہی کچھ کھا لیتے تھے. دیر واز اویلیبلٹی آف فروٹس، اویلیبلٹی تو اب بھی ہے. دیر واز ہیبٹ آف کنزیومنگ فروٹس جو والدین بھی انکریج کرتے تھے اور بچے بھی ہنسی خوشی کھا لیتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں. اب آپ کی ڈائٹس جو ہیں آج کل کی جو بچے ہیں، ینگر جنریشن ہے، ان میں وہ چینج ہو رہی ہے. تو ان ہیلدی ڈائٹ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، جو کہ جس کا ایکسپوجر، جس سے ایکسپوجر بچپن میں ہی ہو جاتا ہے. سو اگرچہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا بڑا جو برڈن ہے وہ 30 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے موربیڈٹی اور مورٹیلٹی اپیرنٹ جو ہوتی ہے وہ 30 سال کی عمر کے بعد سے شروع ہوتی ہے. لیکن جو رسک فیکٹرز این سی ڈیز کو جنم دیتے ہیں ان سے ایکسپوجر بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی، کیا وجہ ہے کہ یہ بڑھ رہی ہیں یا جو رسک فیکٹرز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور ان سے ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے؟ تو یہ آپ اس کو مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں اربنائزیشن کو اور گلوبلائزیشن کو. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے جو فاصلے سمٹتے گئے اور دنیا بھر کے مختلف جگہوں کی جو قربت ہے ان ورچوئل سینس وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور ان ایکچوئل ان ریئلٹی بھی کم ہو گئی ہے. پہلے ٹریول کرنا کہیں ہوتا تھا تو اتنا مشکل کام تھا. دیر ور نو ایئر پلینز اور یو ہیڈ ٹو یوز سی روٹ جس پہ آپ شپس پہ جاتے تھے.
اس میں آپ ایک ایک مہینے کے بعد دوسرے کانٹیننٹ پہ پہنچتے تھے. اب ایئرپلینس ہیں، آپ ود ان 24 آورس ہزاروں میل کے فاصلے پہ جا سکتے ہیں، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہ جا سکتے ہیں. یہ ایک ریئل جو ہے وہ فاصلے کم ہونے کی اگزامپل ہے. پھر اس سے جو زیادہ اہم ہے وہ ورچولی جو فاصلے کم ہوئے ہیں. پہلے جو تھی اخبار جو تھا وہ خبروں کا اونلی سورس ہوتا تھا، اور وہ بھی کسی کسی کے پاس ہی موجود تھا. یا پھر جب ٹیلی ویژن یا ریڈیو آیا، ٹیلی ویژن میں آپ دیکھیے کہ پہل جو ہے ایک آدھ چینل تھا، اور اس پہ اگر کوئی شام کو خبریں آتی تھی تو وہ محدود سا اس کے ٹاپکس ہوتے تھے. تو لیکن ود گلوبلائزیشن جیسے جیسے یہ جو ورچوئل فاصلے کم ہوتے گئے ہیں، اور اسپیشلی ود دی ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ، اب آپ کی ہر ایک کی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز میں، موبائل فونز میں ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے. پہلے لوگ کسی سے سنتے تھے جی فلاں جگہ پہ فلاں ملک میں ایسے ہوتا ہے، اور آج آپ خود سے کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی نیو یارک میں اس وقت کیا چل رہا ہے، فلاں جگہ پہ اس وقت کیا چل رہا ہے، لنڈن میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ کون سی جو آج کل جو فیڈز ہوتے ہیں، یا آج کل کھانے میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، وہ چل رہی ہیں ایٹسیٹرا. آپ کی فنگر ٹپ سوشل میڈیا کے تھرو ہر چیز فنگر ٹپ آپ کو گھر پہ بیٹھے آج اتنا زیادہ معلوم ہے جتنا شاید وہاں پہ جا کے گھوم کے آنے والوں کو نہیں معلوم. آپ آج اپنی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کے تھرو جان سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کس قسم کی خوراک کھائی جا رہی ہے، کیا فیشن ہو رہا ہے، کس قسم کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. یہ ساری گلوبلائزیشن ہے. اس سے ہوا یہ ہے، اس سے کنزیومرزم کو فروغ ملتا ہے. کنزیومرزم کی ڈیٹیل میں جانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ہوتا یہ کہ جو چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کسی زمانے میں اگر فاسٹ فوڈ اویلیبل تھا اونلی ان یونائٹڈ اسٹیٹس یا سم آف دی ویسٹرن یورپ، تو جیسے جیسے وہ ایکسپوجر ہوا باقی دنیا کے ساتھ کھلتے گئے، فاصلے کم ہوتے گئے، لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہوئی، انویسٹرز کو آنے میں آسانی ہوئی، میکڈونلڈز والوں کو آگے ادھر فرینچائزی بیچنے میں آسانی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ بنتا گیا، اور اویلیبلٹی آف دوز انہیلدی ہیبٹس، اپیرنٹ انہیلدی ہیبٹس بلکہ ریئل انہیلدی ہیبٹس، وہ بڑھتی گئی. تو یہ سارے کا سارا گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوا. پھر اربنائزیشن ہے، جیسے جیسے اکانومیز چینج ہو رہی ہیں. پہلے ایگری بیسڈ اکانومیز ہوتی تھی، ایگریکلچر کی بیسڈ اکانومیز. اب جو ہیں وہ انڈسٹریل اکانومیز اور کنزیومر بیسڈ اکانومیز ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آبادی ہوتی ہے وہ رورل ایریا سے شفٹ ہوتی ہے اربن ایریا سے، تو اربنائزیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک باعث بنتا ہے انہیلدی ہیبٹس کو اپنانے کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیکٹرز ہیں ان increasing the exposure to risk factors for non-communicable diseases, and thus increasing the incidence of non-communicable diseases. تو یہ ساری چیزیں جن کو یہ ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے ہر کوئی ایٹ رسک ہے، ہر ریجن کا بندہ ایٹ رسک ہے، اور جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے مرتے ہیں وہ زیادہ تر غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بات کی کرونک ڈیزیزز کی، اور ہم نے کہا جی نان کمیونیکیبل ڈیزیز اور کرونک ڈیزیز جو ہے ان ٹرمز کو انٹرچینجبلی یوز کیا جا سکتا ہے. حالانکہ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو کرونک ڈیزیز جو ہے ایک وائڈر ٹرم ہے، اور ساری کی ساری کرونک ڈیزیزز جو ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہی نہیں ہوتی ہیں، بٹ ساری کی ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں. تو کیونکہ وہ کرونک ہوتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کرونک ڈیزیز کی ڈیفینیشن کو جان لیں. تو این امپیئرمنٹ آف باڈیلی اسٹرکچر یا اس کا فنکشن دیٹ نیسیسیٹیٹس اے ماڈیفکیشن آف دا پیشنٹس نارمل لائف اینڈ ہیز پرسسٹڈ اوور این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. تو باڈی کی اسٹرکچر یا اس کا فنکشن، یا باڈی کی اسٹرکچر اور اس کا فنکشن، دونوں کی دونوں کی اکٹھی یا دونوں میں سے کسی ایک کی امپیئرمنٹ ہو، جس کی وجہ سے بندے کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑ جائے اور اس کو اپنی نارمل لائف کو چینج کرنا پڑ جائے، اور پھر یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہے، اس کو کرونک ڈیزیز ہم بولتے ہیں.
ایک اور جو زیادہ اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے کرونک ڈیزیز کی وہ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ کرونک ڈیزیزز آر ڈیفائنڈ ایز کمپرائزنگ آل امپیئرمنٹس اور ڈیویشنز فرام نارمل which have one or more of the following characteristics. وہ characteristics کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ڈیزیز پرماننٹ ہے، دوسرا یہ کہ دس ڈیزیز لیوز a residual disability، کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی پیچھے چھوڑ جاتی ہے، ایون اگر کوئی کمیونیکیبل کرونک ڈیزیز ہو اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی وہ کوئی ڈسیبلٹی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ اچھا، آر کازڈ بائی اے نان ریورسیبل پیتھولوجیکل آلٹریشن، ایسی کوئی چیز اس کا باعث بنی ہے، کوئی پیتھولوجیکل آلٹریشن ایسی ہوئی ہے جس کو آپ واپس نہیں لے جا سکتے، ریورس نہیں کر سکتے۔ ریکوائر اسپیشل ٹریننگ آف دا پیشنٹ فار ریہیبلیٹیشن، اب مریض کے اوپر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ اس کو زندگی کی طرف، نارمل زندگی کی طرف جس قدر ممکن ہو واپس لے کے جا سکیں۔ اور دیز آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریکوائر اے لانگ پیریڈ آف سپرویژن، آبزرویشن اور کیئر۔ تو یہ جو 5 فیکٹرز ہیں اگر یہ موجود ہوں، یہ جو 5 کریکٹرسٹکس ہیں یہ موجود ہوں تو آپ اس کو کرونک ڈیزیز لیبل کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ کہ جی لمبے عرصے تک چلنے والی یا پرماننٹ چلنے والی، ریزیڈول ڈسیبلٹی، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائبیٹکس میں کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی پھر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل دے کین ناٹ واک اوور ایکسٹینڈیڈ پیریڈز آف ٹائم یا ڈو فزیکل ایگزرشن، ایسے ہی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز والے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جی کوئی نہ کوئی نان ریورسیبل آلٹریشن ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی کینسر ہو گیا ہے کسی کو تو کوئی نہ کوئی ایسی پیتھولوجیکل آلٹریشن ہوئی ہے جس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے ہیں۔ یو کین کل دوز کینسر سیلس، ٹھیک ہے، بٹ وہ جو آلٹریشن ہوئی تھی سیل میں وہ یو کی ناٹ ریورس دیٹ۔ اچھا جی، اسپیشل ٹریننگ فار ریہیبلیٹیشن اور لاسٹلی لانگ پیریڈز آف سپرویژن، آبزرویشن اور کیئر۔ اچھا، کرونک ڈیزیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو یا تو پرماننٹ ہیں یا لمبا عرصہ چلتی ہیں۔ تو پرماننٹ کی تو سمجھ آتی ہے بات، جو پرماننٹ ہے، لیکن لمبا عرصہ سے کیا مراد ہے؟ کتنا لمبا عرصہ؟ کیا 2 دن سے زیادہ، 4 دن سے زیادہ، 2 ہفتے سے زیادہ؟ تو اس کا کوئی بھی ڈیفینٹ آنسر نہیں ہے، لیکن ایک جو اندازاً ایک پیریڈ بنایا گیا ہے جو کہ خالصتاً جو ہے وہ اندازے پہ مبنی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ خالصتاً آربٹریری ہے، کوئی ڈیفینٹ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی 3 مہینہ آپ ایک کٹ آف پوائنٹ رکھ لیں، 3 مہینے سے اگر زیادہ ہو جاتی ہے کوئی بیماری تو آپ اس کو کرونک لیبل کر دیں۔ تو کرونک ڈیزیز کے حوالے سے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لانگر ڈیوریشنز کے لیے چلتی ہے، وہ لانگر ڈیوریشن اگر آپ سے کوئی پوچھے کتنی لانگر ڈیوریشن، تو آپ نے کہنا جی ایٹ لیسٹ 3 مہینے سے زیادہ جو ہو تو وہ آپ اس کو کرونک لیبل کریں گے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ کرونک ہوتی ہیں۔ تو کرونک ڈیزیزز کی ایک کیٹیگری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی ہے۔ کون سی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں کرونک میں؟ اس میں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے، اس میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا کورونری آرٹری کی ڈیزیز ہو سکتی ہے، اس میں اسٹروک ہو سکتا ہے، اس قسم کی دوسری جو کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہیں۔ پھر رینل ڈیزیزز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کرونک رینل فیلئر ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں یا آپ کو مینٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں۔ کچھ مسکلوسکیلیٹل کنڈیشنز ہیں جیسے کہ آرتھرائٹس ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پھر ریسپیریٹری ڈیزیز ہیں جو کرونک ہوتی ہیں، فار ایگزامپل برونکائٹس ہے، ایمفیسیما ہے، ایستھما ہے۔ پھر ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کوئی پرماننٹ کوئی ڈسیبلٹی رہ جاتی ہے یا پرماننٹ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی کے ہیڈ انجری ہوئی تھی اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ سینیلٹی ہے، آپ جانتے ہیں سینائل جب ہو جاتا ہے بندہ تو اس کی وجہ سے جو افیکٹس آتے ہیں وہ کرونک ہوتے ہیں، وہ بھی اس نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں شامل ہیں۔ بلائنڈنس ہے، کینسرز ہیں، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہیں ان میں بہت سی بیماریاں شامل ہیں، بہت سی بیماریاں شامل ہیں اور یہ کرونک ہوتی ہیں۔
لیکن جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس میں جو اہم ہے، جو زیادہ اہم ہے، وہ چار ہی ہیں. وہ ہیں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، اور اس کے بعد کینسرس، پھر اس کے بعد ریسپریٹری ڈیزیزز، لاسٹلی ڈائبٹیز. یہ چار جو ہیں یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں جو بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ان چار ڈیزیزز کا ہی ہے. اور کچھ حد تک مینٹل جو سائیکولوجیکل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اس میں، پانچ بھی آپ اس میں وہ شامل کر سکتے ہیں، بٹ یہ چار ہی بڑی اہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایک انفوگرافک ہے تو آپ کو دکھا رہا ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی ٹائپس یا کیٹیگریز جو ہیں اہم، جو ہیں ساری کی ساری تو نہیں، جو اہم ہیں جن کی وجہ سے موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی زیادہ ہے. سو وہ ساتھ میں مینٹل ہیلتھ جو ہے، مینٹل ایشوز جو ہیں وہ اس میں پانچویں آپ کیٹیگری کا شامل کر لیں، جو کہ اتنی ریلیونٹ یا اتنی اہم تو نہیں ہے جتنی یہ چار ہیں، بٹ اٹ از انکلوڈیڈ اسپیشلی ناؤ ڈیز جب کہ فوکس مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز پہ زیادہ ہے. تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ وہ بھی مورٹیلٹی کا باعث بنتی ہیں. ایکچولی یہ کیٹیگریز وہ اس میں اہم وہ بنائی گئی ہیں جن کی وجہ سے مورٹیلٹی ہو سکتی ہے. تو مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز بھی مورٹیلٹی کا باعث بنتی ہیں، تو اس لیے پانچویں وہ شامل کر لی. اچھا، تو یہ کون سی ہیں؟ کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے، کرونک ریسپریٹری ڈیزیز ہیں، کینسرز ہیں اور ڈائبٹیز ہے، اور پانچویں مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں. اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ جی 71% آف آل ڈیتھس ورلڈ وائڈ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہر 2 سیکنڈس کے بعد کوئی نہ کوئی بندہ جس کی 30 سے 70 سال کے بیچ میں ایج ہے وہ این سی ڈیز کی وجہ سے پری میچورلی مر جاتا ہے. ایوری 2 سیکنڈس. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیزیز برڈن کتنا ہے، اور اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کا انڈیویجول کی ہیلتھ پہ اثر نہیں پڑتا ہے این سی ڈیز کا. این سی ڈیز کی وجہ سے کولیکٹیو جو کمیونٹی کی ہیلتھ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. جتنا ڈیزیز برڈن، جتنی پریولنس زیادہ ہوئے گی کسی بھی این سی ڈی کی، اتنا ہی کولیکٹیو کمیونٹی کی ہیلتھ اور اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. وہ اپنی وہ کمیونٹی جو ہے جس میں اتنا برڈن ہے ڈیزیز کا، وہ اکانومی کا ویسا پارٹ نہیں بن پائے گی جیسا کہ اس کو بننا چاہیے. آبویسلی ایک ڈائبیٹک بندہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا کہ ایک وہ بندہ جس کو، جو نارمل ہے، جس کو بیماری نہیں ہے وہ ہے. تو اگر آپ کی کسی کمیونٹی میں، کسی آبادی میں، کسی ملک میں فرض کیا کوئی 40% لوگ ڈائبیٹک ہو گئے یا 30% ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 30% آبادی کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی ہے. وہ اکانومی کا، ورک فورس کا ویسا پارٹ نہیں بن سکتے. آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے، وہ ویسا نہیں بن سکتے ہیں، اور ایونچولی اس کے اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے. تو صرف اور صرف انڈیویجول کی ہیلتھ پہ ہی نہیں ہے، اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ہے. اور پھر ایک اور بہت ہی اہم بات نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے، وہ ہے ایکسپینڈیچر آن ہیلتھ. جو آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے ان لوگوں کی صحت کو دیکھنے میں چلا جاتا ہے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہی ہاسپٹلس میں دیکھیں گے، یہ این سی ڈیز کی وجہ سے آنے والے لوگ جو ہیں ان پہ سرکار جو ہے وہ کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہوتی ہے ان کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں. یا سرکار نہ بھی کر رہی ہو، اگر انڈیویجولس خود سے خرچ کر رہے ہیں اپنے اوپر، تو ان کا اپنا کتنا پیسہ ہر ایک کا، اور ہر ایک کا کچھ نہ کچھ لگ رہا ہو، تو کلیکٹیولی کتنا زیادہ پیسہ کمیونٹی کا لگ رہا ہے صرف اور صرف ڈائبٹیز کا علاج کرنے میں، کینسر کی ٹریٹمنٹ لینے میں، یا ہائپر ٹینشن کا علاج کرنے میں. تو اس کتنا پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلنا چاہیے کہ اگر ہم ان کو روک لیں، پریونشن کر لیں، نہ ہونے دیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز، تو نہ صرف انڈیویجول کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، نہ صرف آپ انڈیویجولس کے حوالے سے موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کو کم کر سکتے ہیں، آپ کولیکٹیولی ایک کمیونٹی کے اخراجات بھی کم کر سکتے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھا سکتے ہیں. تو آپ کو اکنامک یا مانیٹری فائدہ بھی ہوگا اگر آپ پریونشن پہ زور دے سکیں گے نان کمیونیکیبل ڈیزیز. اچھا، ہم پہلے بات کر چکے ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ میں یا ایپیڈیمیولوجی میں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی، کہ ان کی پریولنس بہت زیادہ ہے، اور جو لو اور مڈل انکم کنٹریز ہیں
یا جو ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، نہ صرف یہ زیادہ ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے ہر سال۔ دی پریولنس آف ڈیزیز از انکریزنگ، پریولنس آف نان کمیونیکیبل ڈیزیز از آن دی رائز، تو اپورڈ ٹرینڈ ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کچھ کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ جو گلوبلائزیشن اور اربنائزیشن ہے اور کنزیومرزم ہے اور سارا کچھ جو ہے، ایک تو وہ ہے، اور بہت سی ریزنز بھی ہیں، اور ایک ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں، انفیکشس ڈیزیزز ان پہ قابو پانا سیکھ رہے ہیں، ویکسینیشن کر رہے ہیں، ڈرگز اویلیبل ہیں، اچھی ہیلتھ فیسلٹیز اب اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوں ایون ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، تو اس کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے۔ آپ اگر کمپیئر کریں آج سے 50 سال پہلے جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی اور آج کی، تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ ایک تو لائف ایکسپیکٹنسی بڑھنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے، آپ کے اولڈر ایج کے لوگ زیادہ ہیں، تو آپ کا جو ایٹ رسک پیپل ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی پریولنس بڑھتی جا رہی ہے۔ لائف سٹائلز اور بیہیویئرل پیٹرنز لوگوں کے چینج ہو رہے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں، جو رسک فیکٹرز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے کون سے بیہیویئرل پیٹرنز یا لائف سٹائلز ہیں جو باعث بنتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا۔ بٹ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اپ ورڈ ٹرینڈ ہے یا انکریزنگ پریولنس ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی۔ ہم نے پریویسلی بات کی about the prevalence of non-communicable diseases in developing and non-developed countries، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ this prevalence is increasing، جو ٹرینڈ ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی پریولنس کا وہ upward ہے، there is a definite rise in the prevalence of non-communicable diseases۔ تو یہ اس حد تک بڑھ رہی ہیں، اور ان کا بوجھ، ان کا امپیکٹ، ان کا برڈن آن دی اکانومیز آف دوز کنٹریز جو پہلے سے ہی انڈر ڈیولپڈ ہیں یا ترقی پذیر ہیں، ڈیولپنگ ہیں، تو ان پہ امپیکٹ جو ہے ان کی اکانومیز پہ وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہ پہلے ہی اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو میک اینڈز میٹ، پہلے ہی قرضے لے کے چلتے ہیں، کبھی IMF سے، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، تو ان کی اکانومیز پہلے ہی شکار ہیں جو ہے سست روی کا یا غربت کا، تو ان پہ اکنامک امپیکٹ اور جب بڑھ جائے گا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی پریولنس کے انکریز ہونے سے، تو مسائل اور بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے جو WHO ہے اس نے وارن کیا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں دے مسٹ ٹیک سم اسٹیپس کہ وہ اوائڈ کر سکیں ماڈرن ایپیڈیمکس کو، نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی۔ آپ نے ایپیڈیمک تو سنا ہے نا، اور اس کو سنا ہے آپ نے صرف کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے یا انفیکشس ڈیزیز کے حوالے سے، جی ایک ایپیڈیمک پھیلتی ہے، آؤٹ بریک ہوتی ہے، لیکن نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی بھی ایپیڈیمکس چل رہی ہیں، کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم نے بات کی کہ ان کا ٹرینڈ زیادہ آن کی، اگر پہلے پریولنس 20% تھی تو ایک ڈیکڈ کے بعد ہی، 10 سالوں کے بعد ہی 30% ہو گئی، اور یہ بڑھتی 40%، 50%۔ آپ کی آبادی جب شکار ہوگی ہائپر ٹینشن کا، تو اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک ایپیڈیمک ہے، اس کو ماڈرن سلو ایپیڈیمک بولتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہوتی ہے۔ تو دیر ہیز بن اے وارننگ ایشوڈ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز کہ دے شوڈ ٹیک اپروپریٹ اسٹیپس ٹو اوائڈ یا سائڈ اسٹیپ دیز ایپیڈیمکس۔ تو اس سلسلے میں ایک ایکشن پلان، گلوبل ایکشن پلان بھی ایشو کیا گیا ہے WHO کی جانب سے، جس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں۔